वेलकम बैक नाज़रीन। अभी इमरान खान साहब ने अपनी कोर कमेटी को अपने गिरफ्तारी के हुकूमती प्लान के ऊपर बताया, जिस पर बड़ी शदीद तनकीद भी की गई। और ये भी कोई हवा में ये नहीं है कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, कोई लीक्ड इन्फॉर्मेशन है। राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट इस लिहाज से रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। 25 जून को उनकी बेल एक्सपायर होगी। 2 दर्जन से ज्यादा केसेस में मतलूब है और यही सिक्योरिटी उनको 25 जून को अरेस्ट कर लेगी। क्या मदर साहब क्विकली, अगर मैं, क्योंकि आप पहले ही बात कर रहे थे, मैं उसके बाद आप इस तरफ भी आता हूं, क्या वाकई प्लान है इमरान खान को गिरफ्तार करने का? प्लान क्या, मतलब राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर खुद की बात कर रहे हैं। मुझे मुश्किल लग रहा है काशिफ, मुझे नहीं लग, अव्वल तो 25 जून में अभी बड़ा वक्त है, बजट भी आ जाएगा बीच में और बजट पर रद्द-ए-अमल भी आ जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाली गलती करेंगे ये। लेकिन खैर राना सनाउल्लाह जिस अपना इंतकाम के जज्बे से सरशार जो बयानात देते हैं, उससे उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को आपका ख्याल है कि गिरफ्तार और नहीं किया जाएगा, तो ये बयानबाजी डराने धमकाने के लिए मैं ये बयानबाजी मुझे लगता है कि अगर ये कर लेंगे गिरफ्तारी तो पिछले 3.5 सालों में जो एक पूरा इनके हक में बयानिया सियासी विक्टिमाइजेशन का बना था, उस पर खुद पानी फेर देंगे। मेरा मतलब एक गिरफ्तारी उन 25 गिरफ्तारियों के बराबर और 3.5 सालों के बराबर हो जाएगी। बिकॉज अभी जो बुनियाद ये डाल चुके हैं, रात गए छापे मारना, टेयर गैस करना, औरतों बच्चों को हरासा करना, वो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट के ऊपर अपना होने के ऊपर तो तमाम तर क्रेडेंशियल्स, अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स खत्म कर चुके हैं। ये एक गिरफ्तारी उनको इतनी भारी पड़ेगी। सो आई थिंक दे विल इवैल्यूएट एंड दे मस्ट रीइवैल्यूएट। फैशिज्म की लाइन पर तो चल पड़े, पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलाउ नहीं कर रहे, चैनल एआरवाई को बंद कर रहे हैं और दीगर इदारों को तमाम तर कंट्रोल दे रहे हैं। मैं कह रही थी कि ये जो यही वाली देखें ना, आप देखें क्या क्या एक मुकम्मल सिविल ब्यूरोक्रेसी को फौज के मातहत करने की बात, मुकम्मल मातहत नहीं लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग और सारी उनसे वेट कराने क्या गया, जिसने आपको एनओसी देनी है, अगर आप उसी हाइब्रिड रिजीम यही होती है ना, बिल्कुल उसी से क्लियर होना है। लेकिन ये बात ब्रेक में किसी ने बड़ी उसी को अपीज करोगे, उसी वही जो मांगेगा उसको क्लियर करोगे। और रहता क्या है, सिस्टम चलता है ब्यूरोक्रेसी पे, और उसी ब्यूरोक्रेसी को आप ही से सर्टिफिकेट लेना पड़ गया, आप ही को जवाब देगी वो एंड ऑफ द डे। तो रह क्या गया बाकी, मुकम्मल इजारादारी, लेकिन उनकी मर्जी से आएगी और कहा जाएगा सर आपने कहा था। जनाब मेरा मतलब रह क्या गया पीछे, अभी सर आपने कहा था, अभी क्या मसला होता है, ब्यूरोक्रेसी पिक एंड चूज करके लगाते हैं ना अपने बंदे। अभी कौन से सारी तैनातियां ब्लू आइड हुई हैं। फवाद रिटायरमेंट के बाद वापस लगाए गए हैं ना, उनको जिस तरह भी यूज करना है इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मतलब अब एनओसी, मैं कह रही हूं कि अगर आप बस देखें कि ये क्या रवायात डाल रहे हैं, फैशिज्म की, इन गिरफ्तारियों की, इस तरह के फैसलों की, फवाद के बाद अब ये 10 ईयर प्लान ही बनता है, वरना तो देयर इज नो गोइंग बैक टू द इलेक्टोरेट। भट्टी साहब आपके ख्याल में गिरफ्तार करेंगे? काशिफ साहब, गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो चुकी थी, 3 मीटिंगें हुई। एक प्लानिंग थी उन्हें बनी गाला ही रखा जाए, उनसे मोबाइल फैसिलिटीज 3 महीने पहले हफ्ते पहले दूसरा एक जेल का विजिट भी किया गया। जेल में एक सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदारी भी लगा दी कि इमरान बहुत जल्द इधर आएगा। 3 मीटिंगें हो चुकी। इसमें बहुत बड़ी ख्वाहिश है मरीम नवाज की कि इमरान खान को वो बहुत जल्द जेल में देखना चाहती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ये जमानतें भी करा ले, मैं इनको पकड़ लूंगा। एक दिन उनके आने से 3 दिन पहले इस्लामाबाद से सिक्योरिटी विड्रा भी कर ली गई, बनी गाला से विड्रा हो चुकी थी। फिर सफेद कपड़ों में कोई 4 से 5 गाड़ियां गई, जो एक बैकडोर से रास्ता है, इस सारे की रैकी की गई। मेरी समझ से बाहर है, इन्हें रोका किसने है? गिरफ्तारी की तो पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, जेल भी पसंद कर ली गई थी। 2 ऑप्शन थी, बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जाए लेकिन मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसकी वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम नवाज शरीफ ने भी अप्रूवल दी। मरियम साहिबा की ख्वाहिश के मुताबिक था, जिस जेल में वो है इसी में ये जाए। अब गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने किसी और से भी इजाजत नहीं पहले ख्वाहिश थी। अब ये रुकी क्यों है? अभी तक मुझे ये स्टोरी कंफर्म नहीं हो चुकी। मैं खुद भी इसी पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही इसके हकायक आएंगे आप तक लाऊंगा। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी कोई बड़ा काम नहीं है, किसी वक्त भी ये कर सकते हैं। मैं हो सकता है किसी अहम अदारे ने कहा कि चंद दिन ठहर जाओ।
مجھے میں نہیں سوال تو جو کیسز اور جو بنیاد بنا رہے ہیں نا اس کے اوپر اٹھے گا نا. اب اگر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ کیا ہے, بار بار آ کے مبارکبادیں بھی اس دن دیتے رہے کہ قوم نہیں نکلی, مبارک کو قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دا پرابلم از کیسز کمزور ہیں. دا پرابلم از کہ اس کو پھر بھی آپ کیٹیگرائز کریں گے سیاسی وکٹمائزیشن کے اوپر. اور یہ میں بریک سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے, یہ دیکھیں میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک تو 10 ایئر پلان اور اس کے بعد بار بار جو ہکپس لے کے ہچکیاں لے کے یہ اتحاد بنے ہیں, ٹوٹے ہیں, یہ کون سے ایسے اختلافات ہیں جو زدائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نسلوں میں نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی پرائیویٹ کوپریشن تو نہیں ہے جس کے اوپر آپ تمام تر اپنی پشتوں کو شیئر ہولڈر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات نہ ہو. یہ ملک کوئی ذاتی کوپریشن تو ہے نہیں. ادھر تو سیاسی اختلافات کے بیسس کے اوپر آپ الیکشن لڑتے ہیں, اس کے بیسس کے اوپر آپ اپنا سو کالڈ نظریہ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں آگے. تو یہ بات جو ہے بہرحال صرف اور صرف بغض عمران کہہ لیں یا کامن ڈینومینیٹر جو عمران کا ہے اور ہے ہی نہیں کچھ. اور مظہر صاحب آپ کو تو پیپلز پارٹی اور نون کی تاریخ پتا ہے, الائنسز ہوتی ہیں, آئی بلیو دس, الائنسز ہوتی ہیں, لیکن یہ جس کو ڈیموکریٹک سسٹم یا جمہوری نظام کہتے تھے, آج جمہوریت دیکھیں کہ جو پارلیمان ہے اس میں لیڈر دی اپوزیشن کون ہے؟ راجہ ریاض, جس نے خود نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے. کیا راجہ ریاض کھڑے ہو کر حکومت کی کسی چیز پر آج تک تنقید کی ہے؟ وہ راجہ ریاض جو کہتے تھے مس گورننس کی وجہ سے میں حکومت چھوڑ کے گیا ہوں کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, آج مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور وہ حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ ہے آپ کی پارلیمنٹ جو اس طرح ڈیموکریٹک طریقے سے چل رہی ہے, جس کے اندر اپوزیشن نہیں. خیر وہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا, لیڈر دی اپوزیشن تحریک انصاف سے ہونا چاہیے تھا وہاں پہ, لیکن وہ نہیں ہے, انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن جس طریقے سے یہ کام جو جی ڈی اے کے کسی رکن کو بنایا جا سکتا تھا, میں نے اس دن فہمیدہ مرزا صاحبہ کی ایک تقریر سنی پارلیمنٹ کے اندر, اگر اپوزیشن کر رہے ہیں تو جی ڈی اے والے کر رہے ہیں, جو جتنے بھی ان کے 3-4 لوگ ہیں, ورنہ راجہ ریاض صاحب کو آپ نے بنا دیا ہے یعنی حکومت میں ہے اور حکومتی اپوزیشن میں ہے. حکومتی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نور عالم خان کی شکل میں لیڈ کر رہی ہے, اور اب یہ اکٹھے رہیں گے, 10 سال تک رہیں گے, ہو سکتا ہے 20 سال تک رہیں. بات بڑی اچھی کی انہوں نے, کیوں رہیں گے اکٹھے؟ آپ اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑتے ہیں, آپ اپنے مینیفیسٹو پہ سیٹیں جیتتے ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت میں جیتتے ہیں. پھر حکومت عمران خان صاحب نے بھی تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ حکومت بنائی, جس کے اوپر ہم بڑی ساؤنڈیں چلاتے تھے کہ خان صاحب آپ تو یہ کہتے تھے, آج یہ کر رہے ہیں. وائی؟ کیا یہ ڈیموکریسی جمہوریت کے نعرے ہیں خالی, اور اصل مسئلہ اقتدار ہے؟ اقتدار میں آنے کے لیے ان کو پتا ہے, جیسے میں نے کہا سب کا مقابلہ عمران خان سے ہوگا. پنجاب میں سینٹر نارتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, نون کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہوگا. ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ تر مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کا. کے پی میں عمران خان کا مقابلہ ان سب سے ہوگا, کہیں جمعیت کے ساتھ, کہیں پیپلز پارٹی, کہیں اے این پی. اور اربن سندھ میں ایم کیو ورسز پی ٹی آئی ہوگی, رورل پنجاب پیپلز پارٹی کے پاس. واٹ از گوئنگ آن؟ واٹ آر دے تھنکنگ؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چلانا ہے اس ملک کو؟ کاشف ایک چیز ہے, دیکھیے عمران جو آپ نے پوری تاریخ شروع میں بیان کی تھی, عمران خان ان کی غلطیوں کی پیداوار ہے, ان کی سیاست کی پیداوار ہے جو انہوں نے کی ہے ایک دوسرے کے خلاف مار دھاڑ کر کے. ابھی بھی اگلا الیکشن پیش نظر ہے, 10 سال تو بہت دور کی چیز ہے, 1 سال بعد دیکھ لیجیے گا. پیپلز پارٹی کو نیچرلی پنجاب میں جگہ چاہیے, پیپلز پارٹی پنجاب میں ان روڈ کرنا چاہتی ہے. وہاں 2 ہی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی. اب یا تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں یا آپ نون کے ساتھ جائیں. چودھریز کے ساتھ جو ان کا بن رہا تھا وہ ختم ہو گیا, اب چودھریز چلے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے, یہ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ چلے گئے ہیں, کیونکہ اب گیم کچھ اور ہے. اس کے اندر کیا کوئی گیم ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کاف لیگ کی ایک سائڈ سے پوچھیں کہ یہ صالح حسین اور دوسرے ادھر چلے گئے چیمہ صاحب, تو کیا یہ گیم کا نتیجہ؟ انہوں نے کہا نہیں. لیکن آج اے آر وائی میں خبر بھی آئی, لیکن اندر کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی دونوں گھروں میں کوئی نہیں. اس کا مطلب ایک اس طرف چلا جائے, ایک اس طرف آ جائے. کیا میں بٹی صاحب کو ایسے پنجاب سے, بٹی صاحب سے اگر اجازت دیں, میں یہ آپ نے کیونکہ کاف لیگ کا پوچھا ہے, بٹی صاحب باقی لڑائی ہوگی ہے کہ ایک اس طرف جائے گا, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ کاشف بھائی کہتا ہے اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, ہاروں تو میں تیری, جیتوں تو تجھ کو پاؤں. یہ ایک سمیع اللہ کلیم اللہ ہو رہا ہے, اور دونوں لوب میں ہیں, 100% لوب میں ہیں, دونوں 100% لوب میں ہیں. آپ کو پتا ہے چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کی مثالی فیملی ریلیشن شپ ہے.
یہ شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب کے بچوں میں تو شاید کچھ اختلافات ہوں جو میری اطلاعات کے مطابق کچھ اس کی تردید کرتے ہیں، میں بھی بتاتی ہوں، لیکن شجاعت اور پرویز صاحب میں نہیں تھے۔ ایک بڑی سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ اینڈ تک ان کو نون لیگ نے آفر کر دی۔ اس میں ایک ٹیلی فون کال پتہ نہیں کہاں سے آئی، اس نے کیا سے کیا کہہ دیا، فیصل واڈا بھی بیچ میں انٹر ہوئے، تو ایک گاڑی جاتی جاتی راستہ موڑ کے بنی گالا چلے گئی، اور ایک سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں سیف رہیں گے، چاہے حکومت ان کی آئے یا ان کی آئے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ کاف لیگ بڑی سمارٹ موو کر رہی ہے۔ بٹ دس از یور پالیٹکس، یہ جمہوریت آپ کی، میری جو اطلاع ہیں یہ سوچا سمجھا ہے منصوبہ اس طرح نہیں تھا کہ تم ادھر چلے جاؤ ہم ادھر رہ جاتے ہیں، ون ون سچویشن ہے۔ یہ بہت ابھی تک خاندانوں میں ہائی سٹریس ہے اس حوالے سے، دے آر ناٹ ہیپی۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے دونوں خاندانوں کے اندر، جو کس نے فیصلہ کیا اس پہ کون اپسیٹ، یا دونوں کے فیصلے میں اپسیٹ ہے؟ یہ بنیادی طور پہ چیمہ صاحب بھی دکھی تھے، وہ ہٹنا بھی چاہ رہے تھے، اور چیمہ صاحب کا تو مخالف شامل ہو گیا نا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مونس الہی نے جو فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو دراڑ پہلی دفعہ بنی ہے، یہ خاندان کے اندر ہائیلی سٹریسفل ایک وقت ہے جو گزر رہا ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے معلوم ہے، دے ناٹ ٹیکنگ دس لائٹلی، یہ پورا پری پلانڈ اور کنکاکٹڈ نہیں تھا، یہ بڑا آرگینک تھا جس طرح ہوا۔ اور ایک جس کال کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس آرگینک کال کے اوپر ہی مونس صاحب نے فیصلے کیے جس کے اوپر پرویز الہی صاحب وینٹ ود ہم۔ اور اب یہ خبر بھی جو آپ کے چینل سے آ رہی ہے، یہ بھی کافی حد تک درست پائی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان روڈز یہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں، چھوٹی جماعت ہے، بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے، مگر ادھر وچ وے سروائیول، اس سسٹم میں تو چھوٹی جماعتیں کتنی اہم ہے، 3 سیٹ کی جماعت کی اتنی اہمیت ہے، اور بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اب ہنگ پارلیمنٹس ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ 4-6 سیٹیں جو ہیں یہ میک اور بریک کر رہی ہیں سچویشن کو ابھی۔ سو ابھی وہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے، دو میں کہہ رہی ہوں ایم کیو ایم بھی ہے نا، ایم کیو ایم او، یہ ساری پارٹی اتنی ریلیونٹ ہے، 3 سیٹوں کی باپ پارٹی اہم ہوگی۔ جماعتیں جتنی چھوٹی سیٹیں اتنی ریلیونس ہے آج کے سیٹ اپ کے اندر، بیکاز کسی کو ایک کلیئر فیلڈ نہیں دینی، کلیئر میجورٹی نہیں دینی۔ سو پی ایم ایل کیوں آگے کی سچویشن کے لیے دیکھ رہی ہے کہ بھئی اگر یہی 10 سال جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی اسی طرح کا کوئی منصوبہ بن گیا تو اپنے لیے کوئی تو جگہ بنائی جائے۔ مظہر صاحب کوئکلی 30 سیکنڈز پھر مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کاشف، یہ نئی نسل کی لڑائی ہے، نئی نسل تیار کی جا رہی ہے۔ آپ چودھریز میں دیکھ لیں، آپ اسفندیار ولی کے صاحبزادے، چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے، پھر آپ چودھری شجاعت کے صاحبزادے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، کے صاحبزادے، جو سلمان شہباز ہیں، نواز شریف، شہباز شریف کے صاحبزادے۔ اچھا، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ خاندانی سیاست ہے، دوسری طرف کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف عمران خان 1، عمران خان اینڈ۔ مظہر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی بنیاد ہی اپنے آگے کے جانشینوں کے لیے راستہ جو ہے وہ صاف کرنا تھا، آج بھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں جب تک پی ٹی آئی میں، اور یہ عمران خان کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی میں گروتھ نہیں ہو رہی، یعنی پی ٹی آئی، عمران خان 26 سال سے چیئرمین ہیں، کیا آج عمران خان پارٹی الیکشنز کر کے